अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैट्रिक्स मीडिया पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सरमायाकारी, निजी सरमायाकारी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसमें इजाफ़ा क्यों नहीं हो रहा है। आप आस पड़ोस देख लें, बांग्लादेश, भारत, मैक्सिको, अगर जनूबी अमेरिका को देखें, वियतनाम, इन तमाम ममालिक में बड़ी गैर मामूली सरमायाकारी हुई है और वो भी ज़्यादातर निजी ज़राए से। अब पाकिस्तान को अगर देखें, बार बार हमारी हुकूमतें कहती रही हैं कि बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है हमारी, समंदर हमारे करीब है और हमें हर किस्म का मौसम यहाँ पे अवेलेबल है, मैन पावर यानी अफरादी क़ुव्वत, टैलेंटेड मैन पावर भी मुयस्सर है। और ख़ास तौर पे जब CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पे शुरू हुआ तो उस वक्त भी चीनी सरमायाकारों को भी ये बताया गया कि यहाँ पे बेशुमार मौक़े हैं, इतनी बेहतरीन लोकेशन है पाकिस्तान की, इससे आएँ और आप फ़ायदा उठाएँ। लेकिन सिवाय चीनी सरमायाकारी के गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान कोई नुमायाँ गैर मुल्की सरमाया पाकिस्तान नहीं आया है। अब उसकी वजूहात क्या हैं? इस हवाले से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ ने हाल ही में एक स्टडी की है अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पे। उस स्टडी में उन्होंने उन तमाम उमूर की बड़ा तफसील से जायज़ा लिया है कि आखिर पाकिस्तान के पास मौक़े निजी सरमायाकारी के कहाँ पे हैं, क्योंकि जब तक निजी सतह पे सरमायाकारी नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक पाकिस्तान की बहैसियत मजमूई आमदनी, पैदावारियत और रोज़गार में इजाफ़ा नहीं होगा। तो हमने हारून शरीफ साहब से ये पूछा कि पाकिस्तान में आखिर निजी सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अब एक कंफर्ट जोन में हैं जहाँ पे हुकूमत अपनी सरमायाकारी की नीड्स को मल्टीलैटरल बैंक से कर्ज लेके पूरा कर देती। निजी सरमायाकार, देखिए दुनिया का सबसे आसान तरीन काम ये है कि आप हुकूमत की सॉवरेन गारंटी पे कर्ज ले लें, क्योंकि वो रिस्क भी कम हो जाता है और इदारे के लिए देना भी आसान हो। जो प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करना, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग करनी, उसको प्रॉफिटेबल बनाना, ये एक मुश्किल काम है। मैं उस मुश्किल काम का जिक्र कर रहा हूँ कि जिन ममालिक ने कर लिया है वहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाती है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न मांगती है। इन्वेस्टमेंट कोई चैरिटी तो नहीं होती या कोई कर्ज नहीं होता। उसके लिए पाकिस्तान को सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। इस वक्त पैसा खित्ते में बेतहाशा अवेलेबल है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। मेरी असेसमेंट इस रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान के पास $100 अरब की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहां हम फंसे हुए हैं कि इसको हमने प्राइवेट इन्वेस्टर को, ग्लोबल को पैकेज करके ट्रांजैक्शन कैसे देनी है। अब वो काम नहीं हो सकता, तो ये रिपोर्ट ये रिकमेंड करती है कि करंट मिनिस्ट्रियों के अंदर तो ये हो नहीं सकता। आप इसके लिए एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी लॉन्च करें जहां पर टेक्निकल लोग हों, इन्वेस्टमेंट बैंकर हों, इंजीनियर्स हों, जो नेगोशिएट करें, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट हों, ताकि प्राइवेट सेक्टर को एतमाद आए और वो इसमें कर सकें। हमें इसको सियासत और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से इंसुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे आपने सुना दोस्तों कि एक तरफ नालायकी है, सुस्ती है और दूसरी तरफ वो निज़ाम है जिसके ताने बाने ब्रिटिश राज से मिलते हैं। उस ज़माने की ब्यूरोक्रेसी है, उस ज़माने के कवानीन व ज़वाबित हैं। वो वज़राए आज़म, हुकूमतें जितने मर्ज़ी वादे कर लें गैर मुल्की सरमायाकारों से, लेकिन यहाँ पे FBR है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे CPEC अथॉरिटी है। हर एक का अपनी एक अप्रोच है। कोई मरबूत, जिसको कहते हैं वन विंडो, नहीं है मुयस्सर गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कि जिसमें वो आएँ, अपनी सरमायाकारी करें और बिला खौफ और झिझक अपने कारोबार को बढ़ावा दें, जिसमें पाकिस्तान के अंदर भी पैदावारियत और रोज़गार में बढ़ावा शामिल है। अब चूँकि मुख्तलिफ़ इदारे हैं, इनके अपने कवानीन व ज़वाबित हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ आने से गुरेज करता है। तो क्या पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी और जो फरसुदा कवानीन हैं उसके शिकंजे से कभी आज़ाद हो पाएगा? अभी तो नहीं हो पाएगा आज़ाद पाकिस्तान जी, क्योंकि अभी तो हमारे सियासतदानों की समझ कम है।
ان کے اندر یونٹی بھی نہیں ہے کہ وہ سیریس اس طرح کے ایشوز پہ کوئی ٹرانسفارمیشنل چینج لا سکیں. اس کا طریقہ جو ممالک کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ترجیحی بنیاد پر 3-4 پروجیکٹس کو باہر لے جائیں, ان کو کر کے دکھائیں کہ دنیا کیسے کر رہی ہے. میں نے اس رپورٹ میں یہی مینشن کیا ہے کہ آپ 1 سے 2 ارب ڈالر کے میں نے پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ آپ ان کو ٹریڈیشنل حکومت کے منسٹریوں سے نکال کے ایک اسپیشلائزڈ یونٹ کو دے دیں, اور وہ یونٹ اس کے لیے پیسہ ریز کر دکھائے پرائیویٹ انویسٹر سے, اور جب وہ پیسہ آ جائے آپ دیکھیے, پھر اگر اس کو آپ کو وہ بات سمجھ آتی ہے تو آپ سکیل اپ کرنا شروع کر دیجیے. تو کیا آپ تو بڑی انقلابی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی سرمایہ کاری ہو, صنعتی عمل ہو, اس کو سرکاری کنٹرول سے بالکل آزاد کر دیا جائے تاکہ یہاں پہ نجی سرمایہ کاری کو اور انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دیا جا سکے. یہ تو بہت بڑی بات ہے, اس کو یہاں کا بابو کیسے مانے گا؟ جی, میں انڈیپینڈنٹ گورننس کی بات کر رہا ہوں, میں بیچنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ دیکھیے حکومت کے اندر ہم نے ابھی اتنا اس پہ کنٹروورسی بھی ہوئی اسٹیٹ بینک کی اٹانومی پہ, جب تک آپ پروجیکٹس کو آپریشنل اٹانومی نہیں دیں گے تب تک انویسٹر جو ہے وہ ایک فریجائل پولیٹیکل سٹرکچر جس میں ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں, لوگ بھی بدلتے رہتے ہیں, سیاسی آئیڈیالوجیز بدلتی رہتی ہیں, ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوتا ہے, وہ کیوں آئے گا؟ اور وہ نہیں آ رہا ہے. ہماری جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اب 15% سے گر کے 13% پہ آ گئی ہے, جبکہ جن ممالک نے ترقی کی ہے ایشیا میں ان کی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 25 سے 30% پر ہے. اب وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے پاس انٹرنل بھی نہیں ہے اور ٹیکس پیئر تو نہیں پے کر پائے گا. تو انلیس اب ٹائم آ گیا ہے پاکستان کا بائی فورس کہ ہم ان لائنز پر سوچنا شروع کریں. یعنی اصل مسئلہ آپریشنل اٹانومی ہے. آپریشنل اٹانومی کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی یہاں پہ سرمایہ کار آتا ہے اس کو آپ روک ٹوک نہ کریں, اس کو افسر شاہی کا, FIA کا, نیب کا, FBI کا خوف نہ ہو. یہ تمام ادارے اب بھی کام کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالتے ہی وعدہ بھی کیا تھا کہ ان اداروں کی اصلاح کی جائے گی تاکہ یہ مددگار ثابت ہو سکے پاکستانی ریاست کی آمدنی بڑھانے میں. لیکن 4 سال ہونے کو آئے ہیں, کئی غیر ملکی سرمایہ کار آئے, واپس بھی چلے گئے, اور وعدے ان کے ساتھ بہت کیے گئے, ان وعدوں پہ عمل درآمد بھی نہ ہو سکا. بلکہ بہت سارے مڈل ایسٹ سے سرمایہ کار آئے تھے بڑی امید کے ساتھ, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ان کی سرمایہ کاری کی راہ میں, تو وہ پھر پاکستان سے یہاں پہ انہوں نے پھر سرمایہ کاری کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو بنیادی طور پہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان بطور وزیر اعظم ناکام ہو گئے سرمایہ کاری کے فروغ میں, اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ حالانکہ خواہش تو ان کی بھی بڑی تھی, خواہش پچھلی حکومتوں کی بھی تھی کہ غیر ملکی سرمایہ کار یہاں پہ آئے. جی, یہ پاکستان کو بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا, کیونکہ ہم ابھی تک اپنی لوکیشن کو, بہت بڑی مارکیٹ کو, ایک فیل گڈ فیکٹر کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو سرمایہ دار ہیں ان کے پاس 10 اور ممالک کی مارکیٹس بھی اویلیبل ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ باقی ممالک کیا کر رہے ہیں جو وہ لوگ وہاں جا رہے ہیں, اور ہم کیا نہیں کر رہے ہیں جو لوگ یہاں نہیں آ رہے ہیں. 3 چیزیں فنڈامنٹل آئی تھنک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں کر پائی. ایک چیز تو وہ یہ نہیں کر پائی کہ وہ ترجیحات انویسٹر کو نہیں دے پائی کہ ہمارے یہ 3-4 ترجیحی پروجیکٹس ہیں, اس کو ہم کمپلیٹلی سپورٹ کریں گے, آپ اس پہ آ جائیے. ہم نے بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ اوپن اینڈڈ کہ آپ ٹورزم میں بھی آ جائیں, کنسٹرکشن میں بھی آ جائیں, فارماسیوٹیکل میں بھی آ جائیں, زراعت میں بھی آ جائیں. وہ اس طرح انویسٹر جو ہے وہ نہیں آ پاتا. دوسری چیز جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرے. اس کو سیکھنا یا اپنے صلاحیت پیدا کرنا تو بعد کی بات ہے. اس وقت مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ آپ نے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ یا قرض لے کے کام چلانا ہے. تو وہ جب وہ تبدیل ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا اس وقت, بلکہ بیوروکریسی نے تو کیپچر کیا ہوا ہے. اب آپ چین کا دیکھ لیجئے, اگر میں آج ایک چائنیز انویسٹر ہوں تو میں 6 اداروں سے تو فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈیل کرتا ہوں آنے سے پہلے.
میں سی پیک اتھارٹی سے ڈیل کرتا ہوں, میں بورڈ آف انویسٹمنٹ سے ڈیل کرتا ہوں, میں FBR سے ڈیل کرتا ہوں, اب ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زون اتھارٹی بن گئی ہے, میں پلاننگ کمیشن کے پاس جاتا ہوں. صوبہ تو بعد میں آتا ہے. تو انویسٹر کے پاس ایک اور ملک ہے جہاں ایک سنگل ونڈو میں یہ کام ہو رہا ہے. کیمبوڈیا میں 200 چائنیز انڈسٹری پچھلے 3 سال میں ری لوکیٹ ہوئی ہے. سوال ہمارے پہ یہ ہے کہ ہم تو 2 اکنامک زون نہیں کھڑے کر پائے. اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں غلط جا رہے ہیں اور ڈینائل سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر PTI کی حکومت کے پاس جو 1 سال رہتا ہے, اگر میری وہ بات سنیں, وہ کہیں ہم 2 اکنامک زون بنائیں گے اور ہم 3 پروجیکٹ کریں گے اور پوری کیبنٹ اور پوری پروونشل گورنمنٹ اور سارا سٹرکچر اس کے پیچھے کھڑا ہے. یہ ایک 5 لوگوں کی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے. یہ ہمارا اس پہ اعتماد ہے. انویسٹر اس سے بات کرے, نہ کہ جا کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تصاویر کھچوائے. وہ تب کھچوائے جب پروجیکٹ لانچ ہو جائے. یار کا خوف نہ ہو. یہ تمام ادارے اب بھی کام کر رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالتے ہی وعدہ بھی کیا تھا کہ ان اداروں کی اصلاح کی جائے گی تاکہ یہ مددگار ثابت ہو سکے پاکستانی ریاست کی آمدنی بڑھانے میں. لیکن 4 سال ہونے کو آئے ہیں, کئی غیر ملکی سرمایہ کار آئے, واپس بھی چلے گئے اور وعدے ان کے ساتھ بہت کیے گئے, ان وعدوں پہ عمل درآمد بھی نہ ہو سکا. بلکہ بہت سارے مڈل ایسٹ سے سرمایہ کار آئے تھے بڑی امید کے ساتھ, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ان کی سرمایہ کاری کی راہ میں, تو وہ پھر پاکستان سے یہاں پہ انہوں نے پھر سرمایہ کاری کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو بنیادی طور پہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان بطور وزیر اعظم ناکام ہو گئے سرمایہ کاری کے فروغ میں, اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ حالانکہ خواہش تو ان کی بھی بڑی تھی, خواہش پچھلی حکومتوں کی بھی تھی کہ غیر ملکی سرمایہ کار یہاں پہ آئے. یہ 5واں نمبر تھا نا کوشچن. تو جناب نہیں, یہاں پہ تھوڑا بہت میں نوڈنگ دے دیتا ہوں. تو جناب ایسے لگتا ہے کہ بلا شبہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم چادر اپنی حیثیت سے زیادہ پھیلا دی. وہ ہر کام کرنا چاہتے تھے. 4-5 سال کے عرصے میں ان تمام رکاوٹوں کو, برائیوں کو دور کرنا چاہتے تھے جو گزشتہ 73-74 سالوں میں پیدا ہوئی ہیں. انہوں نے صنعت کاری کا, حکومت کی آمدنی بڑھانے کا نعرہ تو لگایا, مگر آج تک کیا ہوا ہے؟ رشکئی زون بمشکل جزوی طور پہ ابھی آپریشنل ہوا ہے, جو کہ سی پیک کے تحت بننا تھا. اب تک 4-5 زون بن جانے چاہیے تھے. اب اس تمام گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ جب تک ایک نیرو فوکس یعنی محدود ایجنڈے کے ساتھ سرکاری پابندیوں سے آزاد فضا نہیں ہوگی, نجی سرمایہ پاکستان کا رخ نہیں کرے گا. 10 سال کے لیے مستقل پالیسی نہیں ہوگی, پالیسی فریم ورک کی نہیں ایسا ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ ٹیکسوں کی شرح بھی برقرار رہے گی. یہ نہیں ہے کہ ہر سال ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوتا جائے گا. جب تک FBR کا, FIA کا اور دوسرے سرکاری اداروں کے چھاپوں کا خوف رہے گا, جب تک مستقل ٹیکس پالیسی نہیں ہوگی, اس وقت تک غیر ملکی سرمایہ کاری, نجی سرمایہ کاری کو پاکستان میں نہیں لایا جا سکتا. وہ پاکستان کا رخ نہیں کرے گی. اسی لیے بار بار توجہ حکومت کو اس امر پہ دینی ہوگی کہ چند منصوبوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سرکاری کنٹرول سے بالکل آزاد کر کے کام کرنے دیا جائے. بالکل ایسے ہی جیسے مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک میں ہوا ہے, قطر میں ہوا ہے, سعودی عرب میں ہوا ہے, UAE میں ہوا ہے, پھر ویتنام, بلکہ چین میں بھی ایسے ہی ہے. وہ ایک اکنامک زون بنا دیتے ہیں, بالکل زون تیار کر کے پھر بالکل اس کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ پہ کہ ابھی آپ نے کام کرنا ہے, اپنے لیے بھی پیسے کمائیں, ہمارے لیے پیسے کمائیں. پاکستان میں کب یہ ماحول پیدا ہوگا
اگر سال ڈیڑھ سال میں وزیر اعظم یہی کام کر سکیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی خدمت پاکستان کی نہیں ہوگی.